अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ग़ज़वा उहद में जो वाक़या पेश आया, अब यहाँ इसकी तरफ इशारा किया जा रहा है। जब लड़ाई शुरू हुई तो अबू दजाना, तलहा इब्ने अब्दुल्ला, हमज़ा इब्ने अब्दुल मुत्तलिब, अली इब्ने अबी तालिब, नज़र बिन अनस और साद इब्ने ज़ुबैर ने बहुत कारनामे सर अंजाम दिए। मुसलमानों ने दिन चढ़ते ही कुफ़ार को शिकस्त दे दी। जब तीर अंदाज़ों के दस्ते ने देखा कि काफ़रों को शिकस्त हो गई है और वो भाग खड़े हुए हैं, तो उन्होंने अपने वो मकामात खाली कर दिए जहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें मामूर फरमाया था और हुक्म दिया था कि वो इस जगह को हरगिज़ ना छोड़ें, अगरचे वो देखें कि परिंदे लश्कर इस्लाम का गोश्त नोच रहे हैं। काफ़रों को भागते देखकर इन लोगों ने एक दूसरे को पुकारा कि माल गनीमत लुट रही है। इनके अमीर ने उनको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म याद दिलाया, मगर उन्होंने एक नहीं सुनी। उनका ख्याल ये था कि मुशरिकीन भाग गए हैं तो अब वो वापस नहीं आएंगे। चुनांचे ये लोग भी माल गनीमत पर टूट पड़े और घाटी को, अपनी जगह को उन्होंने खाली कर दिया जहां आपने इन्हें मामूर फरमाया था। खालिद बिन वलीद को जब ये मालूम हुआ कि घाटी को तीरंदाज़ों ने खाली कर दिया है, इसने देखा कि रास्ता खाली है, तो इसने जंगी चाल चली। वो घुड़सवारों को लेकर घाटी के रास्ते हमला आवर हुआ। इस तरह खालिद की जंगी चाल कामयाब हो गई और वो मुसलमानों पर पुश्त की जानिब से, पीछे की जानिब से टूट पड़ा और मुशरिकीन ने आगे की तरफ से भी इन्हें घेरे में ले लिया। अब सूरत हाल मुकम्मल तौर पे तब्दील हो गई थी। मुसलमानों की सफ़ों में अफरा तफरी मच गई, क्योंकि खालिद का हमला इस कदर अचानक था कि किसी को भी इसकी तवक्को नहीं थी। वो तो ये सोच भी नहीं सकते थे। इस हमले में बहुत से लोग मारे गए और मुसलमानों में से जिसकी किस्मत में शहादत लिखी थी तो वह शहीद हो गया। अब मुशरिकीन को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचने का मौका मिल गया। आपकी हिफाजत के लिए बहुत थोड़े से अफराद रह गए थे। उन्होंने आपका दफा किया और शहीद हो गए। आपका चेहरा मुबारक ज़ख्मी हो गया, आपके निचले जबड़े और दांत मुबारक ज़ख्मी हो गए, आपके सर पर खोद टुकड़े टुकड़े हो गया, यहाँ तक कि आप एक पहलू पर एक घड़े में गिर गए। वो घड़ा अबू आमिर फासक ने खोदा था और इसे ऊपर से ढांप दिया था कि वो नज़र ना आए और मुसलमान इसमें गिर जाएं। आप जब घड़े में गिरे तो ज़रा के हल्के आपके चेहरा मुबारक में घुस गए थे। इस खौफनाक सूरत हाल के ऐन दरमियान किसी ने चीख कर ये आवाज़ दी कि हज़रत मोहम्मद शहीद हो गए हैं। चुनांचे मुसलमानों की रही सही कुव्वत भी ख़त्म हो गई। इनकी हिम्मत जवाब दे गई और बचे कुचे मुसलमान भी भाग खड़े हुए। हजूर की वफ़ात का सुनकर वो इस कदर मायूस हुए कि उन्होंने जंग का ख्याल ही दिल से निकाल दिया। सबसे पहले आपको खौद के नीचे सईद बिन मालिक ने पहचाना और मुसलमानों को चीख कर बुलंद आवाज़ से मुबारक दी कि रसूल खुदा ये हैं, और कहा कि वापस आओ। चुनांचे वो फिर इकट्ठे हुए। यहाँ इसी वाक़या की तरफ इशारा करते हुए फरमाया जा रहा है कि बेशक मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, आप अल्लाह की तरफ से एक पैगाम लाने वाले हैं। वो इसलिए आए हैं कि अल्लाह का पैगाम पहुंचा दें। वो एक इंसान हैं, इससे पहले भी रसूल गुज़रे हैं और ये सब रसूल फ़ौत हुए हैं और मोहम्मद भी इसी तरह फ़ौत होंगे जिस तरह इनसे पहले आने वाले रसूल फ़ौत हुए हैं। ये एक ऐसी हकीकत है जिसका इनकार नहीं किया जा सकता। कहा जाता है ये हकीकत अगरचे झूठी अफवाह के तौर पे तुम्हारे सामने आई तो तुम वो हकीकत कैसे भूल गए। तुम सबको एक दिन मरना है और ये किसी तरह भी मुनासिब नहीं है कि अगर पैगाम लाने वाले रसूल फ़ौत हो जाएं या कत्ल हो जाएं तो क्या तुम अपना नज़रिया हयात छोड़ के उल्टे फिर जाओगे? क्या तुम वापस कुफर की तरफ पलट जाओगे? ये आयत हमें सिखाती है कि इस्लाम पर चलने वाले इंसानों के पीछे नहीं चलते, अल्लाह की हदायत पे चलते हैं। जो इंसानों को देख कर दीन के करीब आता है वो इंसानों ही के रवैये देख कर दीन से दूर हो जाता है। अहम चीज़ तो ये है कि इंसानों के बजाय इस हदायत की तरफ रजू किया जाए जो अल्लाह ताला ने भेजी है। मुसलमान जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतनी मोहब्बत करते हैं और जिसकी पूरी इंसानी तारीख़ में कोई मिसाल नहीं मिलती, मुसलमान नहीं चाहते थे कि आपको कांटा भी चुभे। ग़ज़वा उहद में अबू दुजाना अपनी पीठ के ज़रिए आपकी ढाल बने हुए थे।
ان پر تیروں کی بارش ہو رہی تھی اور وہ وہیں جمے ہوئے تھے۔ انہوں نے حضور کو کوئی بھی تیر لگنے نہیں دیا۔ اسی طرح حضرت طلحہ ابن عبداللہ بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب آ کر ان کے سامنے کھڑے ہو جاتے تھے، یہاں تک کہ وہ شہید ہو گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ احد کے دن سب لوگ رسول اللہ کے پاس سے چلے گئے تھے، میں پہلا آدمی تھا جو رسول اللہ کی طرف لوٹا۔ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ کے سامنے ایک آدمی کھڑا ہے اور آپ کا دفاع کر رہا ہے اور ہر طرف سے آپ کو بچا رہا ہے۔ میں نے کہا کہ ہو نہ ہو یہ طلحہ ہے۔ تھوڑی دیر میں میرے ساتھ ابو عبیدہ ابن الجراح بھی آ ملے۔ وہ پرندے کی طرح دوڑ رہے تھے۔ ہم دونوں آپ کی طرف دوڑے۔ ہم نے دیکھا کہ طلحہ آپ کے سامنے شہید ہو گئے تھے۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دیکھو تمہارا بھائی شہید ہو گیا۔ یہاں کہا جاتا ہے مسلمان جو رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں تو انہیں یہ بات نہیں بھولنی چاہیے کہ موت ہر انسان کو آنی ہے، اور رسول بھی تو انسان ہے، اس لیے موت تو رسولوں کو بھی آتی ہے۔ ہاں، تمہارا کام یہ ہے یا تمہاری محبت کا تقاضا یہ ہے کہ رسول اللہ جو پیغام لے کر آئے ہیں وہ پیغام دوسروں تک پہنچاؤ۔ آپ کی موت کا سن کر مسلمانوں کے ذہن میں یہ تصور آ گیا اور یہ سوال آ گیا کہ اب جب کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رہے تو مشرکین کے ساتھ جنگ کا فائدہ کیا ہے؟ تمام لوگ بھاگ کھڑے ہوئے مگر انس بھی نظر نہیں بھاگے۔ وہ حضرت عمر اور طلحہ ابن عبداللہ کے پاس پہنچے جو بعض مہاجرین اور انصار کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے پوچھا کہ تم لوگ کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ انہوں نے کہا رسول اللہ شہید ہو گئے ہیں۔ تو انہوں نے کہا تو رسول اللہ کے بعد تم زندہ رہ کر کیا کرو گے؟ اٹھو اور جس مقصد کے لیے حضور اکرم نے اپنی جان دے دی اس کے لیے جان دے دو۔ اس کے بعد انس بن نضر کفار پر ٹوٹ پڑے۔ اس کے بعد انہوں نے سخت لڑائی کی اور شہید ہو گئے۔ ان کے جسم پر 70 سے زیادہ زخم آئے تھے اور انہیں کوئی پہچان ہی نہیں سکا۔ آخرکار ان کی لاش کو ان کی بہن نے ان کی انگلیوں سے پہچانا تھا۔ ایسے ہی ایک اور واقعہ ہے کہ ایک مہاجر ایک انصاری کے پاس سے گزرا، وہ خون میں لت پت تھا۔ اس نے کہا کہ آپ کو اس بات کا علم ہے کہ محمد قتل ہو گئے ہیں؟ تو انصاری نے کہا کہ اگر محمد قتل ہو گئے ہیں تو انہوں نے دین پہنچا دیا ہے، اب تمہیں چاہیے کہ تم اپنے دین کے لیے لڑو۔ آپ کے فوت ہونے کی جو جھوٹی افواہ پھیلی تو گویا اللہ تعالیٰ کی مشیت یہ تھی کہ مسلمان اس صدمے سے دو چار ہو جائیں جس سے ایک دن ان کا سامنا ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ یہ صدمہ جب ہوگا تو مسلمانوں کے لیے ناقابل برداشت ہوگا، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر انہیں اس صدمے کی ریہرسل کرا دی۔ اس سے پہلے کہ جب یہ حقیقت میں صدمہ آئے تو وہ انہیں بالکل ہی نڈھال نہ کر دے، اور جب حقیقت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی تو مسلمان اس صدمے کو برداشت نہیں کر سکے۔ حضرت عمر رضی اللہ جیسی تربیت یافتہ شخصیت اٹھ کھڑی ہوئی اور تلوار نکال لی اور پکارا کہ کوئی یہ لفظ اپنی زبان تک نہ لائے کہ محمد فوت ہو گئے ہیں۔ یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھے جو فوراً اٹھے۔ انہوں نے اسی آیت کو پڑھا اور ان لوگوں کو یاد دلایا جو نڈھال ہو کر حواس کھو بیٹھے تھے۔ جب انہوں نے یہ آیت سنی تو ان کے حواس بحال ہوئے اور وہ ہوش میں آئے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کی خبر مشہور ہوئی تو اکثر صحابہ کی ہمتیں ٹوٹ گئی تھیں۔ اس حالت میں منافقین نے جو مسلمانوں کے ساتھ ہی لگے ہوئے تھے یہ کہنا شروع کر دیا کہ چلو عبداللہ بن ابی کے پاس چلیں تاکہ وہ ہمارے لیے ابو سفیان سے امان لے دے، اور بعض نے تو یہاں تک کہہ ڈالا کہ اگر محمد خدا کے رسول ہوتے تو قتل کیسے ہوتے، چلو آؤ اب اپنے آبائی دین کی طرف لوٹ چلیں۔ انہی باتوں کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی کہ محمد بس ایک رسول ہیں اور آپ سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں، اور یہ کہا کہ محمد کے دنیا سے رخصت ہوتے ہی تم اسی کفر کی طرف پلٹ جاؤ گے جس سے نکل کر آئے ہیں، پھر اللہ کے دین کو تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس سے یہ بات مسلمانوں کو ذہن نشین کرائی جا رہی ہے اور ایک اٹل حقیقت بیان کی جا رہی ہے کہ ہر شخص کی موت کا ایک وقت مقرر ہے، اور کوئی شخص اس لکھے ہوئے وقت تک زندگی گزارنے سے پہلے ہرگز نہیں مر سکتا کہ موت کے خوف سے تمہارا بھاگنا فضول ہے۔
کوئی شخص نہ تو اللہ کے مقرر کیے ہوئے وقت سے پہلے مر سکتا ہے اور نہ ہی اس کے بعد زندہ رہ سکتا ہے۔ اصل بات موت سے بچنے کی نہیں بلکہ اس بات کی ہونی چاہیے کہ زندگی کی یہ جو مہلت تمہیں ملی ہے اس میں تمہاری بھاگ دوڑ اور کوشش دنیاوی زندگی کے لیے ہے یا آخرت کے بعد کی زندگی کے لیے۔ ان دونوں زندگیوں میں بہت بڑا فرق ہے، جبکہ دونوں صورتوں میں موت کا وقت وہی ہے۔ اور جو اللہ کی رضا کے لیے زندگی بسر کرتا ہے تو گویا وہ اللہ کا خلیفہ ہے اور اللہ نے اسے چن لیا ہے اور وہ اللہ کا شکر گزار بندہ ہے۔ اس کی جزا اس دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی اس کو جزا دی جائے گی۔ اب یہاں ان کے سامنے جو مثال پیش کی گئی وہ ایک عام مثال ہے۔ اس مثال میں کسی ایک نبی کی بات نہیں کی گئی، کسی ایک قوم کی بات نہیں کی گئی، بلکہ ایمان والوں کی، خدا پرستوں کی بات کی گئی ہے۔ بتایا گیا ہے کہ کتنے ہی نبی گزر چکے ہیں جن کے ساتھ اسلامی جماعتیں لڑ چکی ہیں، انہوں نے کمزوری نہیں دکھائی۔ ان پر جو مشکلات پڑیں، جو بھی تکلیفیں اور مصیبتیں آئیں، وہ جس درد و غم سے گزرے وہ تم سے کچھ کم نہیں تھے، لیکن انہوں نے کمزوری نہیں دکھائی، انہوں نے اس جد و جہد کا سلسلہ ختم نہیں کر دیا۔ نہ وہ ان مشکلات کے سامنے جھکے اور نہ دشمنوں کے سامنے جھکے، کیونکہ مومنین کی شان تو ایسی ہی ہوتی ہے۔ اور پھر یہ فرمایا کہ یہ جو رنج، آزمائش، مصیبت اور پریشانیاں تمہارے پاس آتی ہیں یہ سارے امتحان ہیں جو ہم سب کی زندگیوں میں آتے ہیں، کبھی انفرادی طور پہ آتے ہیں۔ لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا کہ میں بہت پریشان ہوں، لوگ نہیں جانتے میرے اوپر کیا گزر رہی ہے، اور کبھی یہ واقعات اس شکل میں آتے ہیں جس میں ہم آج کل مجموعی طور پہ متاثر ہوئے ہیں۔ کچھ پریشانیاں اور آزمائشیں انفرادی ہوتی ہیں اور کچھ اجتماعی ہوتی ہیں، لیکن دونوں صورتوں میں مطلوب کیا ہے، چاہیے کیا ہوتا ہے کہ بندے کا رویہ کیا ہے، وہ کیا ریئیکٹ کرتا ہے، وہ کیسے صبر کرتا ہے، وہ کیا کہتا ہے، وہ دوسروں کو کیا تلقین کرتا ہے۔ مومنین پر جو بھی پریشانیاں اور آزمائشیں آتی ہیں وہ ان سے بالکل بھی نہیں گھبراتے، وہ صبر کرتے ہیں، اور ایسے ہی صابروں کو اللہ پسند کرتا ہے جن کے عزائم نرم نہیں پڑتے، یعنی اپنی کم تعداد، بے سر و سامانی اور اپنے سے زیادہ کفار کی تعداد دے کر انہوں نے کبھی کافروں کے آگے سر نہیں جھکائے بلکہ ڈٹے رہے، اور وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں۔ ایسے حالات میں ان کا اللہ سے یہ مطالبہ ہونا چاہیے تھا، یہ دعا ہونی چاہیے تھی کہ اے اللہ ہمیں فتح نصیب کر، لیکن وہ تو صرف عفو درگزر کا سوال کرتے ہیں، اپنی کوتاہیوں اور غلطیوں کا اعتراف کرتے ہیں۔ اس حالت میں بھی وہ اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرتے ہیں، اپنے غلطیوں کی معافی مانگ رہے ہیں۔ اس کے بعد وہ کافروں کے مقابلے میں ثابت قدمی اور دشمنوں پر فتح اور کامیابی کی دعا کرتے ہیں۔ ان کا سوال نہ تو کسی نعمت اور نہ ہی کسی دولت کا تھا، اور نہ ہی انہوں نے ثواب اور جزا کا مطالبہ کیا۔ وہ تو اللہ تعالیٰ کے سامنے بڑے ادب سے، بڑی توجہ سے دعا کرتے ہیں، اور پہلے مغفرت کی دعا، پھر کامیابی کی دعا۔ یہ سب وہ کب کرتے ہیں؟ جہاد کے دوران۔ یہ انہوں نے جہاد کے دوران کیا تو اللہ تعالیٰ کو ان کا یہ انداز، یہ ادا اتنی پسند آئی، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا، اللہ تعالیٰ نے اپنا فیصلہ سنا دیا کہ وہ ان سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ نے ان کو دنیا کا ثواب بھی دیا اور آخرت میں بھی ان کو اجر دیا، اس سے بہتر ثواب دیا۔ یہ مثال یہ ثابت کرتی ہے کہ اہل ایمان اپنے لیے کچھ نہیں مانگتے، لیکن بے شک اللہ تعالیٰ انہیں بن مانگے ہی سب کچھ دے دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بہت رحیم و کریم ہے، ہمیں بھی، مجھے اور آپ کو بھی ہر حال میں، خوشی میں، غم میں، پریشانی میں، ہر وقت اللہ سے عفو و درگزر کا سوال کرنا چاہیے، اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں کا اعتراف کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے کہ یا اللہ تو ہمارے چھوٹے بڑے گناہوں کو، جانے انجانے میں کیے گئے گناہوں کو، ظاہر اور پوشیدہ گناہوں کو معاف فرما، اور ہمیں اپنے دین پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین یا رب العالمین۔ فی امان اللہ۔